आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मोमिनीन कराम, सब का लेक्चर में तारीख़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। पहले हिस्से में हमने ज़िक्र किया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़वाज कितनी थी और उनकी औलाद कितनी थी। 5 अज़वाज थी, औलाद के बारे में तफसीलन ज़िक्र किया। और इसमें इख्तलाफ है कि पहली बीवी कौन थी, लेकिन मशहूर कौलिया कि जनाब शहरबानो पहली बीवी थी और उनकी औलाद जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़े बेटे थे। यह सवाल किया गया कि अली अकबर बड़े थे या जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़े थे, ये मशहूर कौल है, लेकिन यह भी मिलता है कि जनाब अली अकबर बड़े थे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन छोटे थे। ये तमाम चीज़ें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हर शख्स को इल्म हो कि तारीख़ क्या है, तारीख़ में इख्तलाफ क्यों है, ये भी हम पहले हिस्से में तफसीलन बता चुके हैं। लेकिन मशहूर कौल यह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बड़े थे। आज हम ज़िक्र करेंगे कि क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क्या असबाब थे और क्या इतना अहम अम्र था कि मौला को मदीना भी छोड़ना पड़ा, इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, अहल अयाल को लेके जाना पड़ा, खानवादे अमीर कायनात, खानवादे जनाब अकील, खानवादे जाफ़र तैयार, अपने तमाम अकरबा को लेके जाना पड़ा और हज़रत अबू तालिब का पूरा घराना कुर्बान हो गया। तो इसके क्या असबाब बने? खानवादे इस्मत व तहारत ने इतनी मुश्किलात क्यों उठाई? क्या इसके अलावा कोई चारा नहीं था? इन चीज़ों को इंशाअल्लाह डिस्कस करते हैं। पहला सबब यह है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इस्लाम लेके आए, कुफ़ार ने कहा ये तो गालिब आ जाएगा, हमारा सिक्का ख़त्म हो जाएगा, तो उन्होंने जंगें करना शुरू कर दी। काफ़ी जंगें हुई, ग़ज़वा उहद हुआ, ग़ज़वा बद्र हुआ, ग़ज़वा खैबर हुआ, खंदक हुआ, ये तमाम ग़ज़वात हुए। काफ़ी ग़ज़वात में इनको शिकस्त हुई और हज़रत अमीर कायनात के हाथों काफ़ी कुफ़ार कत्ल हुए। जिस तरह ग़ज़वा उहद में तलहा बिन तलहा बड़ा था, उसका भाई बड़ा था, ये कत्ल हुए। इसी तरह बद्र में, इस तरह खैबर में मौला अमीर कायनात की शुजाअत के, बहादरी के चर्चे हो गए हर तरफ। तो मौला अमीर कायनात से भी दुश्मनी शुरू हो गई, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे कत्ल हो चुके थे जो बड़े सरदार थे और उनके चाहने वाले और उनके आवान व अंसार जो थे वो मौला अमीर कायनात के दुश्मन बन गए, क्योंकि मौला उनके बड़ों को कत्ल कर चुके थे। तो ग़ज़वात से जब इनको कुछ ना हासिल हुआ तो इनकी फिर प्लानिंग चेंज हो गई कि अब रसूल के इर्द गिर्द आ जाएं और ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम लेके आ जाएं, ताकि फिर हम इन चीज़ों पर काबिज़ हो जाएं और रसूल को इस तरीके से हम दीन को, इस्लाम को इस तरीके से हम शिकस्त दें या फिर हम खुद अपना कब्ज़ा जमा लें। ये तमाम चीज़ें हम तारीख़, मोतबर तारीख़ से डिस्कस कर रहे हैं और कुतुब अहले सुन्नत व अहले तशय्युअ की हम हवाले भी साथ इंशाअल्लाह देंगे। फिर जनाब अबू तालिब की अहमियत बढ़ गई। जनाब अबू तालिब ने दिफा किया, हिफाजत की, सब कुछ जनाब अबू तालिब थे, रसूल करीम उनसे मशवरा करते थे, ये तमाम चीज़ें। तो अबू तालिब से भी बुग़्ज़ पैदा हो गया, जो आज तक जारी है। कुछ नस्लें जो हैं वो आज तक जनाब अबू तालिब को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक काफ़िर कहती हैं, हालांकि वो ख़ुद काफ़िर हैं, क्योंकि वो मुदाफ़े रसूल को और इस्लाम के बड़े दिफा करने वाले को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक काफ़िर कहते हैं। इसके अलावा फिर जंग बदर में 36 अफराद मौला के हाथों कत्ल हुए। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा और फिर जब ये लोग करीब आ गए तो फिर इनको अली और औलाद अली और अली के वालिद अच्छे नहीं लगते थे। इस वजह से ये दुश्मनी जनाब अबू तालिब के घराने से बढ़ती गई और फिर ये सिलसिला आगे इस तरह बढ़ा कि रसूल करीम को मजबूर किया गया कि फ़ातिमा ज़हरा का हाथ हमें दे दे। और इतना मना करने के बावजूद ये लोग तंग करते थे, तो वहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना पड़ा कि अली के अलावा फ़ातिमा का कोई कुफ़ नहीं है, ना आदम से लेकर क़यामत तक। और ये हुक्म खुदा था कि रसूल इनको कह दें कि आइंदा ये सोचा भी ना करें, इस किस्म का कोई भी इरादा इनका नहीं होना चाहिए। यानी अज़ियत देने का मकसद था रसूल को कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा जैसी शख्सियत का हाथ मांगने ये आम लोग आ जाया करते थे। इसके बाद फिर ये आलम था कि मौला से ख़वातीन नफ़रत करने लगी। मर्द तो नफ़रत करते थे, ख़वातीन भी नफ़रत करने लगी। और ये वाक़या रसूल की वफ़ात के बाद मौला अमीर कायनात कहते हैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कि बीबी आप क्या जानती हैं, बाहर के लोग मुझे सलाम तो नहीं करते, मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देते। तो उन लोगों को ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि असहाब रसूल कहाँ गए थे उस वक्त। उसके बाद फिर ग़ज़वा तबूक में मौला अमीर कायनात जब जनाब रसूल करीम गए तो मौला अमीर कायनात को वहाँ अपना खलीफा बनाया। ग़ज़वा तबूक में ये किताब बुखारी में इमाम बुखारी ने ये लिखा है
کتاب المغازی میں یہ بات موجود ہے کہ مولا امیر کائنات خلیفہ بنے۔ اس طرح اپنی زندگی میں اور واقعہ غدیر سے پہلے کئی مرتبہ رسول کریم نے حضرت امیر کائنات کو اپنا خلیفہ جانشین مقرر کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ واضح ہے، ہر کتاب میں، اکثر کتابوں میں موجود ہے، اور مستند یہ حدیث ہے دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ بھی اور یہ بھی کہ علی میرا خلیفہ اور جانشین ہے۔ اور اس کے علاوہ کافی متعدد مقامات پر مولا امیر کائنات کو خلیفہ جانشین بنانا لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کے بعد پھر واقعہ غدیر ہوا، اور غدیر کے مقام پر علل اعلان حکم خدا سے قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ غدیر قوم کا یہ میدان سجایا گیا، من کن تو مولا کا نعرہ لگوایا گیا۔ یہ حکم خدا تھا تاکہ لوگ پچھلی چیزوں کو تو بھولتے آ رہے ہیں، یہ ایک ایسا واقعہ ہو کہ جس کو بھولنے نہ دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان اتنے سست ہیں، یہی سستی کہہ سکتا ہوں، کافی الفاظ ہیں لیکن یہی لفظ کہہ سکتا ہوں کہ اتنے سست ہیں کہ پھر ان کو غدیر بھی بھول گئی ہے، اور غدیر کا واقعہ بھی بھول گئے، اور مولا امیر کائنات کی ولایت اور ان کے سرداری کا حکم بھی رسول کریم نے جو دیا تھا وہ بھی لوگوں کو بھول گئے، کیونکہ ایک پلاننگ چلی آ رہی تھی کہ علی کو، ان کے والد کو، ان کی اولاد کو آگے نہیں آنے دینا۔ اس کے بعد پھر کافی واقعات ہوئے، جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی تو وہ 3 دن تک جنازہ پڑا رہا۔ اصحاب کہاں تھے؟ یہ سقیفہ میں بیٹھ گئے تھے، اور وہاں پلاننگ ہو رہی تھی کہ کیا کیا آگے حکومت میں کرنا ہے اور کس طرح بیعت لینی ہے۔ اور یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، تاریخ تبری اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ رسول کا جنازہ 3 دن تک مولا امیر کائنات نے رکھا تاکہ حجت تمام ہو جائے، کہ لوگ کہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم مصروف ہو گئے تھے، مجبوری بن گئی تھی۔ اور حتیٰ کہ یہ بھی تاریخ ہے کہ حضرت ابو بکر بھی 3 دن بعد ظاہر ہوئے تھے رسول کریم کے جنازے کے لیے۔ تو 3 دن تک کوئی صحابی نہیں آیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عجیب بات ہے، رسول کا جنازہ، اور حتیٰ کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم جب کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کے جنازے میں نہیں تھے یہ لوگ، اور حتیٰ کہ وصیت تھی بی بی سلام اللہ علیہا کی، یہ کتاب بخاری میں اور مسلم میں موجود ہے، بی بی ناراض تھیں اور کہا تھا کہ یہ 2 شخص میرے جنازے میں نہ آئیں، اور یہ کتاب بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی عجیب بات ہے کہ اپنے سردار کی بیٹی کا جنازہ، اپنے رسول کی بیٹی کا جنازہ نہ پڑھیں۔ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ رسول کی بیٹی کا جنازہ تو دور کی بات ہے، اپنے رسول کا جنازہ ہی لوگوں نے نہیں پڑھا۔ 3 دن تک مولا امیر کائنات انتظار کرتے رہے، پھر جا کے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا۔ اس کے بعد پھر سقیفہ سجایا گیا۔ سقیفہ میں جو کچھ ہوا وہ واضح ہے، مولا امیر کائنات کو ہٹا دیا گیا، اور خلافت کے جو ہے ممبر پر حضرت ابو بکر آ گئے، حضرت عمر آ گئے، اور مولا امیر کائنات کو اس خلافت سے دور رکھا گیا۔ اور مولا امیر کائنات اتنا تنہا ہو گئے تھے، اتنا اکیلے ہو گئے تھے، ان کو مجبور کیا گیا۔ اور کتب اہل سنت میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ مولا امیر کائنات کے گھر کو، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو جلانے کی دھمکی بھی دی گئی، مولا امیر کائنات کو پھر گرفتار بھی کیا گیا۔ یہ دروازے کا واقعہ موجود ہے اور اہل سنت کتب میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کتابیں، یہ میں اہل سنت کی کتابیں بتا دوں: تاریخ تبری، تاریخ یعقوبی، شرح ابن ابی الحدید، صحائح ستہ کتابیں، یہ کتابیں اپنے پاس رکھنی چاہیے ہر مسلمان کو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اہل سنت تاریخ کیا کہتی ہے۔ اکثر اہل سنت برادران جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو ہم تاریخ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو انہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کتابیں ہیں، یہ پڑھا کریں، صحائح ستہ بھی پڑھا کریں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، یہ تمام کتابیں، 6 کتابیں جو ہیں یہ اہل سنت کی اتھینٹک ترین کتابیں ہیں، یہ بھی پڑھا کریں۔ اس طرح شرح ابن ابی الحدید، نہج البلاغہ کی شرح اہل سنت شرح کرنے والے ہیں، 20 جلدوں پر ہے۔ اسی طرح تفسیر در منصور پڑھا کریں، اسی طرح تاریخ دمشق پڑھا کریں، کافی تاریخ ابن عساکر پڑھیں، کافی چیزیں ہیں، کافی کتابیں ہیں جو آپ کو یہ تمام چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں کہ جناب زہرا ناراض گئی تھیں، اس کی حدیث کیا ہے، اور اسی طرح یہ سقیفہ کیوں سجایا گیا، اس کے بارے میں آپ بے شک کوئی اہل سنت بھائی کہتا ہے کہ میں شیعہ کتاب نہیں پڑھنا چاہتا، تو آپ یہ آپ کی اہل سنت کی کتابیں ہیں، آپ ان کو ضرور سٹڈی کیجئے۔ پھر اس کے بعد جنگ جمل اور جنگ نہروان اور جنگ صفین۔ مولا امیر کائنات جب خلافت پر آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی مولا تو خلیفہ بن گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے فدق واپس کیوں نہیں لیا، یا انہوں نے اپنے حقوق واپس کیوں نہیں لیے، یا اپنے مقاصد پورے نہیں کیے؟ تو انہیں کہوں گا کہ
3 جنگیں بڑی جو مولا امیر کائنات پر مسلط کی گئی، ان میں جنگ جمل ہے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ مولا امیر کائنات کے مقابلے میں آئیں اور 18,000 لوگ قتل ہوئے۔ تو یہ تو ہر ایک اہل سنت عالم دین بھی مانتا ہے کہ یہ اتھینٹک ہے کہ مولا امیر کائنات حق پر تھے۔ تو مقابلے میں آنے والے واقعاً یقیناً خطا پر تھے۔ 18,000 لوگ قتل ہوئے جنگ جمل میں۔ جنگ صفین میں 1,10,000 لوگ قتل ہوئے۔ جنگ نہروان میں 4,000 لوگ قتل ہوئے۔ ان کے قتل کا ذمہ دار کون ہے، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد پھر شام میں، جب شام میں امیر شام کی حکومت آئی تو مولا امیر کائنات کے نام کو بھی بھلوا دیا گیا، اور جو لوگ نام یاد رکھتے تھے ممبروں پر خطیب جمعہ جو ہیں، جمعہ پڑھانے والے جو تھے، لعین ابن لعین شخص مولا امیر کائنات پر سب و شتم کرتے تھے۔ وہ مولا امیر کائنات کو نہیں، وہ نعوذ باللہ رسول کو اور اللہ کو گالی دے رہے ہوتے تھے، کیونکہ مولا امیر کائنات ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہونے کے بعد رسول کے وصی ہیں اور خلیفہ ہیں، تو ان کو گالی دینا رسول کو اور اللہ کو گالی دینے کے مترادف تھا، اور یہ 60 سال تک ایسا ہوتا رہا۔ تو یہ تمام چیزیں بنیاد رکھی گئیں کہ اب کس طرح علی اور اولاد علی سے بدلہ لینا ہے، کیونکہ مولا امیر کائنات کی جنگیں، پھر اس طرح ان کے مقاصد پورے نہ ہونا، یہ تمام چیزیں جب دیکھی گئیں تو پھر مولا امیر کائنات سے بدلہ لینے کے لیے مولا جب شہید ہو گئے مولا امیر کائنات، تو ان کی حسرت نہیں مٹی، کیونکہ ایک شخص کو انہوں نے قتل کیا۔ پھر مولا حسن آ گئے، مولا حسن کی خلافت میں کیا ہوا، مولا حسن اور مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ ہمیں 20 شخص بھی مخلص مل جاتے تو ہم قیام کرتے۔ یعنی اتنے شخص بھی مخلص مولا کے پاس نہیں تھے، نہ مولا حسن کے پاس نہ مولا امیر کائنات کے پاس۔ جنگوں کے بعد جب یہ جنگیں ختم ہو گئیں، صفین، نہروان، یہ جنگیں جب یہ ختم ہو گئیں تو پلاننگ چینج ہو گئی دشمن کی طرف سے، پھر لوگوں کو خریدا گیا اور مولا کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح پھر مولا حسن بھی تنہا ہو گیا اور پھر مجبوراً ان کو معاہدہ کرنا پڑا، اور یہ معاہدے کا حصہ تھا کہ امیر شام یزید کو خلیفہ نہیں بنائے گا، لیکن اپنی زندگی میں لوگوں سے بیعت بھی لے لی اور یہ بھی وصیت کر دی یزید کو کہ ان کا خیال رکھنا، حسین ابن علی کبھی تمہاری بیعت نہیں کرے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ایک پلاننگ کے ساتھ چلتی آ رہی تھیں۔ اس وجہ سے پھر جب یزید خلیفہ بنا تو اس نے اپنے چچا زاد ولید بن عتبہ کو مدینہ کا گورنر بنا دیا اور اسے حکم دیا کہ حسین کو بیعت پر مجبور کرو، بیعت نہ کرے تو اس کو قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔ تو یہاں اب واضح ہو گیا کہ اگر مولا حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو وہ مدینے میں ہی قتل ہو جاتے، اور مدینے میں اس طرح قتل ہوتے کہ یزید فاسق و فاجر نے مدینے میں کیا کیا، مکہ میں کیا کیا، مدینے میں اس نے کئی دنوں تک لوگوں کی حرمت کو حلال کر دیا اپنے سپاہیوں پر، اور انہوں نے کئی ایسے صحابیوں کو قتل کیا جو اصحاب رسول تھے، اور کئی ایسی ان کی زوجات کو اور شادی شدہ خواتین کو انہوں نے پریگننٹ کر دیا، اور مکے میں سریعام قتل عام کیا اور حرم مبارک کی توہین کی، کعبہ کو جلا دیا گیا۔ تو یہ اگر مولا وہیں رہتے تو پھر بیعت کے بغیر تو پھر ان کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس وجہ سے قیام ضروری ہو گیا تھا کہ اگر وہیں مولا مدینے میں قتل ہو جاتے تو اسلام باقی نہ رہتا۔ قیام ہوا، قیام کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ انقلاب ہے۔ انقلاب کی پہلی اینٹ جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام نے رکھ دی، اور آج وہی حسینی انقلاب جاری ہے۔ یعنی انقلاب اس طرح ہوا کہ پھر اس کی تکمیل جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شام میں اور واپسی مدینہ تک کی، اور وہی انقلاب ضروری تھا۔ رسول کریم کے دین کو اور اللہ کے دین کو بچانا ضروری تھا، اور اس کا یہی آخری حال تھا کہ مولا حسین علیہ السلام قیام کریں۔ تو یہ تمام اسباب تھے جن کی وجہ سے مولا کو نکلنا بھی پڑا، قیام بھی کرنا پڑا، کیونکہ دشمنی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آل رسول کو اور اسلام کو بھلا دیا گیا تھا۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم ذکر کریں گے کہ مولا حسین علیہ السلام کے کتنے رشتہ دار اقربا مولا کے ساتھ مدینہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ الحمدللہ۔